लैंड रिफॉर्म्स का नहीं पूछा, हालांकि इतना अहम सब्जेक्ट है गिलगित बल्तिस्तान का, और जिसके ऊपर तो ये अमजद तो हटा जा रहा था। ये तो सुल्तान राही की तरह कभी एक दीवार पे टक्कर मारता था, कभी दूसरे दीवार पे टक्कर मारता था। तो मैं हैरान हूँ कि वो लैंड रिफॉर्म किधर गया। हमने जो लैंड रिफॉर्म बनाया था वो सेटल अनसेटल सबके लिए। सियासी सूरत-हाल तो गिलगित बल्तिस्तान में है ही नहीं। अपनी वफादारी बेच के, बेवफाई करके, वो ना अपने आप को कौम का लीडर कह सकते हैं, ना वो सियासी, मेरी नज़र में वो सियासी। हफीज और अमजद, वो तो आपको खुद पता है कि उनकी तो माशाल्लाह से ये बड़ों की भी बड़ी ट्रेनिंग रही है, और वो खुद भी बूट पॉलिश में उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है। और मेरा ख्याल है कि अब ये जो कोalition बन गया हुआ है, तो हमसे जो डिफेक्ट करके गए हुए हैं उनकी भी ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करें। जो 7.5 रुपए हम लोगों ने बढ़ाए थे उस वक्त, पीपी, नून, आपकी अवामी एक्शन कमेटी, आपके तमाम स्टेक होल्डर्स, उनके साथ कंटिन्यूस कंसल्टेशन, अंजुमन ताजरान के साथ हमारी कंसल्टेशंस हुई, और हमने ये इशू उनके सामने रखा। अब उस सब्सिडी का हम कैसे यूज करते हैं और हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना भी होगा, और इसके ऊपर हमें पॉलिसीज बनानी होगी। तो अब लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि गंदम के ऊपर जब तक कोई हुकूमत सब मिल के कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, इस मसले से हमारी जान नहीं छूटेगी। और दूसरा सबको ये बैठ के सोचना है कि क्या सिर्फ सब्सिडी के नाम हम अपने तमाम राइट और डेवलपमेंट को, और जो बेनिफिट्स हैं, बिलखुसूस किसी भी खत्ते में हुकूमत का जो बुनियादी काम होता है, वो उधर के जो कमज़ोर तबका है, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़, उनकी प्रोटेक्शन होती है। इस हुकूमत की गलती ये रही, जैसे मैंने शुरू में कहा, इनकी डायरेक्शंस भी कहीं और से, क्योंकि पब्लिक में इनकी जड़ें नहीं हैं। ये कंसल्टेशन नहीं करते, ये बात नहीं करते, और ये समझते हैं कि आका ने फैसला कर दिया है तो आका, चूंकि आका है तो आका नीचे भी संभालेगा। तो वो गलती से आका की बात जो है ना अवाम ने नहीं मानी, अवाम पूरी बाहर आई, आका भी परेशान, और आका के जो ये नौकर आए हुए हैं इस वक्त वो भी परेशान। हल्का 2 के अभी तो इस वक्त मछली बाजार बन गया हुआ हल्का 2। हर 15-20 दिन के बाद एक नया कैंडिडेट आ जाता है, इलेक्शन करा ले, सही, पीटीआई का कैंडिडेट भी आएगा, हफीज भी आएगा, अमजद भी शौक पूरा कर ले। जिस ज़िले में ये कहते हैं हम उस ज़िले में पीटीआई तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली के टू पाकिस्तान से मैं हूँ ज़ुहैब अख्तर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के हालात व वाक़यात से हम आपको आगाह करते रहते हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाजात और धरने वगैरह चल रहे थे, जिस पर सूबाई हुकूमत ने जो अवाम के जो मुतालबात थे उसके ऊपर बहुत से ऐसे इशूज़ थे जिसके ऊपर मुस्बत पेशरफ्त हुई, जिसमें गंदम सब्सिडी था। और गुज़िश्ता रात एक नोटिफिकेशन भी हुआ जिसमें गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट के हवाले से भी कुछ इक़दाम उठाए गए, और फिर उसके बाद ये एहतजाजात का जो सिलसिला था उसको बाज़ जगह पर ख़त्म किया गया है और बाज़ जगह पर इसको मौखर कर दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर खालिद खुर्शीद साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सियासी सूरत हाल तो गिलगित बल्तिस्तान में है ही नहीं। कठपुतली आप समझें, या एजेंट समझें, या ब्रोकर समझें, या वो समझें कि जो अवाम ने तो वोट दिया था, लेकिन कुछ सरकारी मुलाजमीन और कुछ मखसूस दफातर की ईमा पर अपनी वफादारी बेच के, बेवफाई करके, वो ना अपने आप को कौम का लीडर कह सकते हैं, ना वो सियासी, मेरी नज़र में वो सियासी है। और रही बात पीडीएम की, तो हफीज़ और अमजद, वो तो आपको ख़ुद पता है कि उनकी तो माशाल्लाह से ये बड़ों की भी बड़ी ट्रेनिंग रही है, और वो ख़ुद भी बूट पॉलिश में उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। और मेरा ख्याल है कि अब ये जो कोalition बन गया हुआ है, तो हमसे जो डिफेक्ट करके गए हुए हैं उनकी भी ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। सही। तो इस वक्त जो गिलगित शहर के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से आप भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर धरने हुए मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स की जानिब से, बिलखुसूस गंदम सब्सिडी की अगर बात की जाए तो आपके दौर में भी गंदम सब्सिडी के जो रेट्स थे गंदम के, वो भी बढ़ाए गए थे। और फिर ये चीज़ हमने महसूस की कि उस वक्त इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे एहतजाजात और धरने वगैरह नहीं हुए थे। तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी हुकूमत ने इसकी रेट्स तो बढ़ा दिए,
تو لیکن اتنے بڑے لیول پہ پھر دوبارہ احتجاج ہونا اور پھر دھرنے ہونا، کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر اس موجودہ حکومت کی ویکنیس آپ کو نظر آئی کہ اتنے بڑے لیول پہ احتجاج ہوئے، دھرنے ہوئے؟ نہیں، گندم ہمیشہ سے حساس معاملہ رہا ہے گلگت بلتستان میں، آپ سب کو پتہ. اور جب بھی لوگ نکلیں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا گلگت بلتستان میں گندم کے لیے نکلیں، اور پھر وہ جو مختلف گروپس ہیں جب وہ گندم کے لیے لوگوں کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی یہ سردیوں میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جس وقت ہمارے پاس ٹورزم نہیں ہوتا، کوئی اور بزنس نہیں ہوتا، کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی، تو سردیوں میں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے اور بڑی چیزیں بھی پھر ڈیمانڈ میں رکھی جاتی ہیں. اب جو اگر کچھ سیاسی حکومت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے پوچھتی. ہم نے جس وقت پرائسز بڑھائی تھیں، جو 7.5 روپے تھی ہم لوگوں نے بڑھائے تھے، اس وقت پی پی، نون، آپ کی عوامی ایکشن کمیٹی، آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز، ان کے ساتھ کنٹینیوس کنسلٹیشن، انجمن تاجران کے ساتھ ہماری کنسلٹیشنز ہوئی اور ہم نے یہ ایشو ان کے سامنے رکھا. دیکھیں، ایک چیز جو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنی کہ میں پرسنلی جو سبسڈی ہے کیا کہتے ہیں وہ حکومت پاکستان وہ ہمیشہ ریموٹ ایریاز کو دیتی ہے، جو ایریاز پسماندہ ہیں ان کو دیتی، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ٹھیک، اب اس سبسڈی کا ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنا بھی ہوگا اور اس کے اوپر ہمیں پالیسیز بنانی ہوگی. اب مہدی شاہ کے دور میں، حفیظ کے دور میں، ایون ہمارے دور میں ہمیں گندم کا بڑا ایشو رہا، یہ اس دور میں آپ کو پتہ گندم کا. تو اب لوگوں کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ گندم کے اوپر جب تک کوئی حکومت سب مل کے کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے، اس مسئلے سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. تمام لوگوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کہ میں خود بھی ادھر کا شہری ہوں، ٹھیک ہے. کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ مجھے بھی آ رہی ہوگی، کوئی چیز اگر ادھر سے کٹ رہی ہے تو اس کا نقصان مجھے بھی ہے. تو ہم سب کو، اور یہ ہمارا گھر ہے، تو ہم سب کو یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کیا صرف سبسڈی کے نام پہ اس گندم کے اوپر ہم اپنے تمام رائٹس کو اور ڈیولپمنٹ کو اور جو بینیفٹس ہیں، بالخصوص کسی بھی خطے میں حکومت کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ ادھر کے جو کمزور طبقہ ہے، جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں، ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. اور سبسڈی جو اس وقت ہمیں ملی، یہ اسٹریٹ اوے مطلب آپ ٹاپ ٹو باٹم ایک ہی لیول پہ ہم لوگ دے رہے ہیں. تو میں اس پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہمارا سارا بجٹ ادھر جا رہا ہوتا ہے تو باقی کسی چیز کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوتا. اس حکومت کی غلطی یہ رہی، جیسے میں نے شروع میں کہا، ان کی ڈائریکشنز بھی کہیں اور سے، کیونکہ پبلک میں ان کی جڑیں نہیں ہیں، یہ کنسلٹیشن نہیں کرتے، یہ بات نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آقا نے فیصلہ کر دیا ہے تو آقا چونکہ آقا ہے تو آقا نیچے بھی سنبھالے گا. تو وہ غلطی سے آقا کی بات جو ہے نا عوام نے نہیں مانی، عوام پوری باہر آئی، آقا بھی پریشان، اور آقا کے جو یہ نوکر آئے ہوئے ہیں اس وقت وہ بھی پریشان. ہمارے دور میں ہم نے کنسلٹیشنز کی تھی، اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اتنے ہمیں فیس نہیں کرنا پڑا. اور دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ ایک دفعہ ہمارے ادھر بھی جس وقت کچھ فیسز بڑھائی تھی تو اس کے اوپر آپ کو پتہ سکردو میں، اور وہ اتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت سٹن نہیں تھا، لیکن 10-15 دن کے اوپر تو میں نے اپنے آفس میں خود ہی بلایا اور ادھر کنسلٹیشن کر کے ان کو کسی چیز کے اوپر، 1-2 چیزوں کے اوپر ان کو بڑا سخت ان کو اعتراض تھا، تو ہم نے بھی اس وقت اس کو واپس کیا. تو کنسلٹیشن لازمی ہوتی ہے، اور ادھر بھی ان کا یہی گلا تھا کہ اس پرٹیکولر چیز کے اوپر ہماری کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے. تو اس حکومت کا میں یہی سمجھتا ہوں، اس کو تو بہرحال حکومت تو ہم کہیں گے ہی نہیں. یہ ماشاء اللہ کا ایک آپ سمجھیں کہ وہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں ایک سافٹ شیپ ہے، سافٹ امیج ہے کہ جس طریقے سے گلگت بلتستان میں، ایجے کے میں یا پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومت چل رہی ہے اس کا تسلسل ہے. یہ سیاسی کوئی حکومت تو ہے نہیں. صحیح. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی حکومت نہیں، لیکن وہی وزراء ہیں اس وقت حکومت کے اندر جو آپ کی حکومت میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، تو پھر یہ کیسے سیاسی حکومت نہیں ہے؟ دیکھیں، انسان جو ہوتا ہے نا اپنے اصول کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں انسان تو ہم سب ہیں، وہ بھی انسان ہے، ہم سب انسان ہیں. آپ پوری دنیا میں 7 ارب ہے، لیکن پھر آپ اپنے پروفیشن سے جانے جاتے ہیں کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی جڑیں پبلک میں، آپ نے پبلک سے ووٹ لیا
ٹھیک ہے, اس وقت تک تو سارا صحیح جا رہا تھا, بیچ میں آ کے آپ نے انسٹرکشنز کسی اور سے لینی شروع کر دی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ٹکٹ کے ساتھ اور بنیادی کمٹمنٹ جو آپ کے حلقے کے لوگوں کے ساتھ تھی اس کو آپ نے بلا دیا, تو آپ پھر کیسے سیاسی آدمی ہو گئے؟ سیاسی آدمی تو وہ ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ ہوتا ہے, جو اپنے پرنسپلز کے ساتھ ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مطلب بیسک کمٹمنٹ ہی پوری نہ کرے حلقے کے عوام کے ساتھ یا اپنی لائلٹی کے اس کے اوپر, وہ بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. فرض کریں ڈس ایگریمنٹ ہے, پارٹی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے, جی پی ٹی آئی پسند نہیں ہے, پی ٹی آئی چھوڑ کے جانی ہے, ٹھیک ہے, خود اپنے نتیجے کے اوپر آ جائے نا کہ یار یہ جو یہاں پہ چیزیں غلط ہو رہی تھی اس لیے ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. کسی سرکاری ملازم کے اوپر کہنے کے اوپر, کسی پاورفل حلقے کے کہنے کے اوپر آپ ڈر گئے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, تو میں تو نہیں مانوں گا. اچھا, گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں گلگت بلتستان فائنانس ایکٹ 2023 کو معطل کرنے یا اس کو روکنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے. کیا سمجھتے ہیں اس سے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی امپیکٹ کیا پڑے گا گلگت بلتستان کے اوپر؟ دیکھیں, ہمارے ایک تو مجھے جو افسوس بڑا یہ ہوتا ہے نا کہ قوم پرستی کے نام پہ جب عوام کے ساتھ جھوٹ بولا جائے, غلط بیانی کی جائے اور پوائنٹ سکورنگ کے اوپر پالیٹکس کی جائے, اور پھر وہیں حرکتیں ہوں جو اس وقت ہمارے بگوڑے کا آ رہے ہیں اور وہیں سے ڈکٹیشن لی جائے, تو وہ پھر آپ کیا کہتے ہیں, وہ آپ عوام کی صحیح ترجمانی تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آنیسٹی کے ساتھ آپ نے اس ملک کے لیے, اس خطے کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے, پاکستان کے لیے بہتر پالیسیز, انڈیپینڈنٹ پالیسیز, ایک آزاد سوچ کے ساتھ آپ نے بنانی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب 2022 میں فائنانس ایکٹ کے اوپر بڑا آیا جی کہ ٹیکسز, تو جب میں بیٹھا تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ ٹیکسز نہیں تھے, وہ فیس تھی. لوگوں کو یہ سمجھنا کہ وہ فیسز آلریڈی دے رہے ہیں, آلریڈی پہلے کی فیسز چلی آ رہی. جیسے آپ لائسنس بنا رہے ہیں تو کوئی فیس, اب اگر فرض کریں 1990 میں یا 1980 میں آپ 10 روپے دے رہے تھے یا 25 روپے دے رہے تھے, اب وہ بک کی ہی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 200 روپے اور حکومت اس کو اگر 300 روپے کرے, تو یہ فیس وقت کے ساتھ کے حساب سے فیس ہے. اب ہم ہر چیز کو 1970 کے اوپر فریز کر لیں اور ہم یہ سمجھیں کہ وہیں قیمت پہ ہی گلگت بلتستان چلے گا, تو یہ گلگت بلتستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی زیادتی اور دشمنی ہے, اور میں کم سے کم اپنی ذات کے اوپر اس کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا. یہ آپ کو پتہ ہے بکروال آتے ہیں اور سب سے زیادہ آتے ہیں استور میں, دیوسائی میں, یہ بہت بڑے گرین پاسچرز ہیں, تو پاکستان بھر سے بکروال آتے ہیں اور ان کی ادھر گھاس چرائی پہ وہ 3-4 مہینے بیٹھتے ہیں. تو ان سے ہمارا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وائلڈ لائف والے ہیں, وہ ان سے ایک ٹیکس لیتے ہیں یا فیس لیتے ہیں جو پر جانور جو ادھر آتا ہے, بکری ہے یا ان کی گائے یا گھوڑا جو بھی وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, اس حساب سے کلیکشن ہوتی ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کوئی ریونیو ہوتا ہے, اور وہ جتنے بھی بکروال آ رہے ہوتے ہیں وہ نان لوکل ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ تر استور کے پاسچر. تو میرے پاس دھرنے کے بعد میں بیٹھا, میں نے کہا جی بتائیں کیا کس چیز کے اوپر آپ نے مال مویشیوں کے اوپر ٹیکس لگایا؟ میں نے کہا ٹیکس کدھر ہے؟ کہتے ہیں گھاس چرائی کے اوپر فیس. میں نے کہا تو یہ تو فیس کلیکشن ہے. اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں ہے شروع میں ڈپارٹمنٹ سے پوچھا کہ کیونکہ اکثر فائنانس ڈپارٹمنٹ روٹین میں یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس بنے یہ کیا کہتے ہیں آٹومیٹکلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پر ان کو سمجھ آتی ہے کہ اب پرائسز تھوڑی بڑھ گئی ہیں اور ان کا اس چیز کے اوپر خرچہ پورا نہیں ہو رہا, تو وہ تھوڑی بہت پرپوز کر دیں. تو میرے خیال میں 50 روپے کے 100 روپے 4-5 مہینوں کے لیے فری گریزنگ گلگت بلتستان کے چراگاہوں میں, اس کے لیے انہوں نے پرپوز کیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر پورا ایک طوفان مچایا تھا کہ بھائی اب تو جانور کے اوپر بھی ٹیکس, وہ ایکچولی ان بکروالوں کے اوپر ہے. تو میں نے ان سے, جب مجھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ملی, میں نے کہا یار یہ تو اس چیز کا ہے, یہ تو باہر سے بکروال آ رہے ہیں ان سے فیس جمع کر رہے ہیں, لوکل گلگت بلتستان والوں کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے. اور میں استور کا ہوں, اگر میری چراگاہ پہ کوئی آ رہا ہے اور میرا ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کر رہا ہے, میں تو اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا نہیں اس کو بھی کم کرو کیونکہ اب ہم نے مطالبہ کر دیا. میں نے کہا یار تم ان کے حقوق کے اوپر کیا بات کرو. تو ایکچولی آپ یہ ان سے پوچھ لیں کہ کن فیسز کے اوپر اعتراض ہے فائنانس ایکٹ کے اوپر. لیکن بہرحال اگر یہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ نے اس کو ریورس کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اپنی پالیسیز کے اوپر
غور کرنا پڑے گا کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کو اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم گلگت بلتستان میں غریب کی کوئی مدد ہی نہ کر سکیں، کہ ہم مٹھی بھر لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے پہ پورے کا پورا بجٹ دے دیں۔ اب 53 ارب روپے کا بجٹ ہے، میں اس کا بریک ڈاؤن دیتا ہوں۔ 47 ارب روپے کے قریب ان کی سیلری جائیں گی۔ 6-7 ارب روپے 5 ارب روپے جو رہتے ہیں اس میں ہم نے اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو ہم نے فرض کرو کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کہیں کا کوئی ڈرائیور لائسنس بن رہا ہے، کہیں کا کوئی اور چیز ہے جہاں پہ ڈپارٹمنٹ ان کی فیسز بھی ہم نے نہیں بڑھانی تو وہاں پہ بھی ہم نے سبسڈی دینی ہے، تو بجٹ تو پورا گیا۔ گلگت بلتستان کا تو غریب اسی طرح رہ گیا۔ صحیح، تو کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، آپ بھی چونکہ چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں، آپ بھی ان تمام چیزوں سے آگاہ ہیں، گلگت بلتستان گرانڈ ان ایڈ پہ چلنے والا صوبہ ہے، تو اس چیز سے اس کو نکالنے کے لیے بعض اوقات پھر آپ والی بات ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے منصوبے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، جو فنڈز ہوتے نہیں جس کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ٹائملی کمپلیٹ ہو نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر گلگت بلتستان کو وہ حصہ دیا جائے جو اس کا بنتا ہے، تاکہ اس کو بہتر انداز میں سبسڈی اور یہ ساری چیزیں میٹ اپ کر لی جائیں؟ دیکھیں، ہم جس وقت آئینی امینڈمنٹ کے اوپر جب فوکس، اس وقت NFC کی بھی بات آ رہی تھی، اور اس کے اوپر جب ہم نے کیلکولیشن کی تو ہمیں ایک بہت بڑا فگر ہمیں ملا۔ تو میں گلگت بلتستان کے سب لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہمارے ایکچوئل رائٹس کہاں پر ہے، ہمارا فائدہ کہاں پر ہے، اور پھر اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے، ہمیں فائنینشیل پروٹیکشن گارنٹیز چاہیے، ہم NFC میں گئے تو ہم اپنا ڈیو شیئر لے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جس کے اوپر ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہمیں مل کے ایک کندھے سے کندھا ملا کے ہم نے ایک موومنٹ چلانی ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، جو آپ نے NFC کی بات کی ہے، یہاں پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس وقت بجٹ کے اوپر ہمارے پہ بڑا پریشر آیا، اور بلکہ مجھے تو 1.5-2 سال تک یہی تانے ملتے رہے ہیں کہ اس نے جی وفاق کا ساتھ نہیں دیا، وفاق کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، ویلکم نہیں کیا، یہ جھگڑے کرتا ہے تو اس کے حالات خراب ہیں، تو گلگت بلتستان کا بجٹ کٹا ہے۔ ابھی تو سارے یس سر اور جی حضوری والے ہیں، ٹھیک ہے، حفیظ الرحمان صاحب بھی ہیں، امجد صاحب بھی ہیں، اور میں تو جولائی میں نکل گیا تھا، PDM کی حکومت تو تقریباً اگست اینڈ پہ نکلی ہے، بجٹ لے کے آ جاتے۔ ابھی بھی یہ جو کاکڑ ہے اسی پائپ لائن کے اندر ہے، یہ سارے تو پورے ایک ہی اس لائن کے، تو ان کو بجٹ نہیں مل رہا، بجٹ نہیں مل رہا۔ اور میں نے جو اس وقت ایجیٹیٹ کیا تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی پرسنل جھگڑا نہیں تھا، ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، قاہرہ کمٹ کرتا تھا، ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، اقبال احسن کمٹ کرتا تھا، پیچھے نکل کے یہ جھوٹ بولتے تھے، مکر جاتے تھے۔ اور اس کے اوپر میں نے کہا کہ جب آپ نے گلگت بلتستان کا بجٹ کاٹا تو میں شہباز شریف کو ویلکم نہیں کروں گا گلگت بلتستان، اور میں نے ریسیو نہیں کیا، کیونکہ میرے علاقے کا بجٹ کاٹا تھا، اور میں چیف منسٹر تھا، میں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، میں نے پروٹیسٹ کیا، میں نے اپنا رجسٹر کیا۔ اور یہ جو سبسڈی ہے اس پہ ان کو ابھی 8 ارب روپے مل رہے تھے، ہم اپنے ٹائم کے اوپر 12-13 ارب روپے، اور یہی پروٹیسٹ کر کے ہم لے کے آئے ہوئے تھے۔ اور لاسٹ ٹائم جس وقت جون کا بجٹ ہمارا پاس ہو رہا تھا، میں نے وفاق کو اور تمام ہماری کیا کہتے ہیں ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، چیف سیکرٹری کے ذریعے وفاق کو خود بھی بتایا تھا کہ اگر اس دفعہ ہمیں ہمارا بجٹ پورا نہیں ملا تو میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں بجٹ کے لیے۔ اور میں نے کہا یہ چونکہ ہمارا اسپیشل ایریا ہے، اس کی وجہ سے میں ایوائڈ کر رہا ہوں کہ کسی کو کسی قسم کی بھی شرمندگی نہ ہو، کیونکہ ملک کے اوپر کوئی بھی بات آ گئی تو وہ ہم اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری ذمہ داری گلگت بلتستان کی حکومت تھی، اور میں نے آپ کو یہ منٹس میں نکال کے دوں گا، کیبنٹ کے اندر میں نے اپروول لی تھی، مخدوم علی خان بائی نیم ہم نے وکیل کی اپروول لی تھی، اور یہی فائنانسز اور بجٹ کے اوپر کی تھی، اور میں نے 2 سے 3 میٹنگز ہم نے مخدوم علی خان سے کی تھی، اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ سارے دیے تھے، اور بجٹ کا میرا انتظار تھا۔ میں اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں مطلب کو مناسب بجٹ بھی مل جائے تو ہم اس کی طرف چلے جائیں اور ہم اپنا 2023 ایئرز پورا نکال دیں۔ لیکن ان کو نہیں ملنی، کیونکہ یہ تو خود نہیں جا سکتے نا، انہوں نے تو پوچھنا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، میں بے شک ان سے کم عقل ہوں گا، یہ بڑے ذہین ہوں گے، لیکن میں اپنے فیصلے خود کرتا تھا، انہوں نے پوچھنا ہے۔ یہ کئی دفعہ ادھر کے کہتے ہیں، جس وقت نگر کا جلسہ بھی آیا، کئی لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے، اور انہوں نے نگر والوں نے کوئی پرپوز کیا، اور سامنے سے جواب یہی ملتا تھا ابھی اوپر سے اشارہ نہیں ہے،
تو یہ کیسے سیاسی لوگ ہیں؟ صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے آئینی حقوق اور اس طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے دور میں بھی عبوری آئینی صوبے کی بات چل رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ بہت ہی قریب تھا, لیکن پھر جو آپ کی وفاق میں حکومت کا خاتمہ ہوا اور پھر جو ساری چیزیں ہوئی, تو کیا آپ خود اس وقت سی ایم تھے گلگت بلتستان کے, تو آپ کے پاس کیا ایسی اطلاعات تھیں یا آپ کتنے آن بورڈ تھے, کہاں تک یہ معاملہ لے کے گئے تھے اور آپ نے کتنی فائٹ کی تھی اس وجہ سے, کیا میں تھا؟ ہر چیز میں آن بورڈ تھا. خان صاحب اس کے اوپر میں پہلے پرائم منسٹر ہیں جو 1947 سے لے کے ابھی تک ہمارے یوم آزادی میں وائٹ پرائم منسٹر ہے جو ادھر ہے. اور یہ نہیں کہ ہماری دور حکومت میں, جس وقت حفیظ پرائم منسٹر تھا اس وقت بھی ہے. تو یہ احساس ہے, انسان اور کچھ کرے نہ کرے, لیکن ایک احساس اگر کوئی بندہ میرے علاقے کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے اس کی رسپیکٹ رکھ رہا ہے, تو میرے لیے اس کے لیے بہت جگہ ہوگی. وہ 1 نومبر کو پہلا پرائم منسٹر تھا, آیا تھا, پہلا پرائم منسٹر تھا جو ہماری کیبنٹ کے حلف میں ہے, پہلا پرائم منسٹر تھا جس نے کیبنٹ کے حلف میں 2 چیزیں بتائی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک اپنے جو اتنے ہائی مورل ویلیوز رکھنے ہیں کہ دوسروں کے لیے مثال بنے. ٹھیک ہو گیا. اور یہی اسلام ہے. جب ہم اپنے اسلاف کی باتیں کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں تو ان کے ہائی مورل ویلیوز ہوتے ہیں. ان کی کوئی بلڈنگ کا ہم نہیں کہہ رہے ہوتے, ان کی ہم کوئی شان و شوکت کا نہیں کہہ رہے ہوتے, ہم ان کے بڑے بزنسز کا نہیں کہہ رہے ہوتے. جیسے آج کل بڑے جو بل گیٹس یا جتنے بھی ایلان مسک ہیں, ان کی جو ویلتھ ہے ان کی آج کل لوگ ڈسکشن کرتے ہیں. تو ہم اپنے اسلاف کے ہائی مورل ویلیوز کے اوپر یہی گارنٹی کرتی تھی ان کی سکسیس کو. تو ایک اس کے اوپر مجھے یاد. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آئینی حقوق دلاؤں گا اور اس کے لیے میں کمیٹی بنا رہا ہوں. اور اس کے بعد اس کے اوپر پورا فوکس رہے. کمیٹی میں بھی تھا. اب اس کے اوپر چونکہ یہ گلگت بلتستان ایک حساس معاملہ اور یہ ہماری اپنی آواز ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ آئینی حقوق ہم سب کی آواز ہے, تو اس کے لیے لازمی تھا کہ ہم اسمبلی سے ایک متفقہ قرارداد وہ کریں. اور یہ جتنے بھی ہمارے منسٹرز ہیں ان سب سے آپ پوچھ لیں, یہ آپ کو اس میں بتائیں گے کہ سب سے مشکل ہمیں اس میں امجد کو منانے میں آئی. کیونکہ دیکھیں پاکستان کیا وہ اس کی مخالفت مجھے نہیں پتا, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں اچھا کام یا برا کام نہیں ہے, پاکستان میں کریڈٹ ہے کہ مجھے کریڈٹ ملے. ابھی ہم نے یہ جو AVR کا روڈ ہے ہمارے خلاف جو الیکشن لڑنے والے نون لیگ کے 1-2 کینڈیڈیٹ وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے کروا, مطلب جھوٹ کی بھی ایک انتہا ہوتی. تو وہ اس کے اوپر ہمیں 2 سے 3 مہینے لگے یونینیمس قرارداد. پھر اس کے بعد نیچے ہمارا ایک ڈرافٹ بل بنا, وہ ڈرافٹ بل پھر ہم نے ادھر سے اپروو ہونا تھا. اس کے اوپر امجد کی جو سب سے بڑی پہلی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اپنی حکومت کو ختم کریں گے, وفاق کے ساتھ الیکشن کرائیں گے. حالانکہ ہمیں 1.5-2 سال ہوئے تھے. صحیح. تو اور اب آپ نے پنجاب اور KP میں حالات دیکھے. ہمارا آرگیومنٹ یہ تھا کہ یار ہر صوبہ اپنا الیکشن کرا سکتا ہے اور اس کا اپنا ٹینیور. کل کو آج انہوں نے جو الیکشن نہیں کرے پنجاب میں تو غیر آئینی کام کروا. یہ کام اب یہ مثال دے سکتی ہے اپوزیشن, لیکن یہ غیر آئینی کام ہوا, آپ کو پتہ ہے. تو ہم اس کے اوپر آئے تو یہ ایڈمنٹ ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم نے کہا, میں نے کہا, آپ نے میری پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, آپ آئیں. صحیح. ہمیں اس کے اوپر پھر کچھ مخصوص ممبرز کے ساتھ تھوڑا سا اس پہ آ گیا, کیا کہتے ہیں, لیش بیک آ گیا کہ وہ اس کے اوپر پریپیئرڈ نہیں تھے. بہرحال ہم نے مارچ تک کافی چیزیں طے کی تھی جس میں NFC کا شیئر بھی تھا, جو اس وقت ہمیں 65 بلین مل رہا ہے. اگر ہم NFC میں ہوں تو ہمیں 140 بلین, جس وقت 7,000 بلین کا بجٹ تھا, آج تو 14,000 بلین کا بجٹ ہے. تو امیجن کریں یہ ایزیلی ہم 200 بلین کراس کرتے. تو یہ جب بھی میرے سے گندم یا کسی کی بات کرتا تو میں کہتا تھا مجھے NFC کا شیئر دے دو اور سبسڈی رکھ لو اپنے پاس. میرا 200 ارب روپے کا شیئر بنتا ہے تو مجھے 10 ارب روپے دے کے ادھر احسان جتا رہے ہو. حالانکہ سبسڈی تو آن ٹاپ ہوتی ہے. سبسڈی سب کو, پنجاب میں بھی سبسڈی ہے. یہ اس وقت جو بجلی کے لیے پیپلز پارٹی نے جو شاندار معاہدے کیے ہیں سرکل اور ڈیٹ کا ہے, یہ بھی سبسڈی ہے کہ ہم مہنگی بجلی خرید رہے ہیں اور سستی بجلی دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے اپنی کیبنٹ سے بھی اپروول لیا تھا اور یہ تقریباً فائنل سٹیج کے اوپر تھا. اور یہ میرا وعدہ بھی ہے کہ میں, اللہ نے مجھے موقع دیا انشاءاللہ تعالی, اور اگر کوئی اور بھی اس کاز پہ کام کرے میری پوری سپورٹ ہوگی. اور یہ میری قوم سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس دن ہمیں دوبارہ موقع ملے گا
उस दिन सबसे पहला काम गिलगित बल्तिस्तान के लिए होगा आईनी सूबा, कोई अबूरी सूबा नहीं होगा, आईनी सूबा होगा। कश्मीर कॉज को हम प्रोटेक्ट करेंगे और कंप्लीट प्रोटेक्शन जीबी गवर्नमेंट को उसी तरीके से बाकी जिस तरह चारों सूबों का। तो ये हमारा नंबर 1 पे हमारे मैनिफेस्टो पे ऊपर है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जीबी के अंदर पीटीआई के हवाले से बात कर लेते हैं कि पीटीआई का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सबसे शानदार पीटीआई का मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ सिर्फ पीटीआई का ही मुस्तकबिल है इस पूरे मुल्क में। आप इससे अंदाज़ा करें कि सबसे रिमोट एरिया में मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई हुई थी, हमने इलेक्शन लड़ा, ठीक, और मुझसे पहले भी बड़े चीफ मिनिस्टर्स गुजरे हैं और उन्होंने उन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ा जिन हालात में मैंने इलेक्शन लड़ा, हमने इलेक्शन लड़ा। और जिस हिसाब का प्रेशर था, जिस हिसाब से रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे थे, पूरी रियासत एक्टिव थी कि सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन हमने जीतना क्योंकि उनकी नाक कट रही थी। और यही वजह थी कि भोंडे इल्ज़ामात के ऊपर ये इलेक्शन को मनसूख किया। हम दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। मैं अभी दोबारा ये को ज़मीनी इलेक्शन करा दें, ठीक है। अगर किसी को शक है, ये हल्का 2 है, हल्का 2 की अभी तो इस वक्त मछली बाजार बन गया हुआ हल्का 2। हर 15-20 दिन के बाद एक नया कैंडिडेट आ जाता है, इलेक्शन करा ले। सही, पीटीआई का कैंडिडेट भी आएगा, हफीज़ भी आएगा, अमजद भी शौक पूरा कर ले। जिस ज़िले में ये कहते हैं हम उस ज़िले में पीटीआई तैयार। पाकिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की भी जो इस वक्त वाहिद जमात है जो हर ज़िले में हर तासुब से ऊपर, हर रीजनल बायस, सेक्टेरियन बायस, आपके लिंग्विस्टिक बायस, हर बायस से पाक साफ और हर ज़िले के अंदर जो प्रेजेंस है वो एक ही जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अच्छा ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पीटीआई के जो अरकान थे जो मुनहरिफ हुए, मुनहरिफ अरकान की अगर बात कर लें तो इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो उसी एक्ट में ये डिसक्वालिफिकेशन भी है जो पार्टी से वायलेट करता है। तो क्या पीटीआई ने उसके हवाले से कोई जी डिफेक्शन का अट्रैक्ट हम कोशिश करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 63A अट्रैक्ट मेरा ख्याल है कि नहीं। 63A अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, ये 12 वकला बता सकते हैं, लेकिन हम इसको परसू करेंगे अपने वफाक के इलेक्शन के बाद, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा उसके ऊपर आप जाएंगे? फोकस्ड हैं। सही है। इस वक्त तो पीटीआई वाले अपनी जान बचाने पे लगे हुए हैं ज़्यादातर। अच्छा वफाक के इलेक्शन के ज़रा बताइएगा कि आगे इलेक्शन होने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं इस वक्त? जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनके दोनों सूबाई सदूर जो यहाँ के हैं जीबी के, वो भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और अपनी जो जान बचा रहे हैं अंडे और टमाटरों से कैंपेन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर हैं तो क्या कह सकते हैं कि आप कितनी तैयारी है आपकी? आप खुद कोर कमेटी में भी हैं पीटीआई के। तो देखें, मैं समझता हूँ कि अभी ये जो इन्होंने रीसेंट जो फैसला दिया खान साहब के ख़िलाफ़ इद्दत के मामले पे, उसके बाद ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो एक इमटेरियल हो गया हुआ मेरी नज़र में। सही। और खान साहब जीत चुके हैं। 8 फरवरी को कौम ने जीतना है, कौम की हार और जीत का फैसला है। ये इमरान खान की हार और जीत का फैसला नहीं। इमरान खान बहुत पहले ये जंग जीत चुका है। इमरान खान उस वक़्त जीत गया था जब इमरान खान को अकेले तन्हा गिराने के लिए ये सब चोर, डाकू, मैनिपुलेटर्स, हैंडलर्स ये सब मिल गए 2 साल पहले। और 2 साल से ये हर दिन अल्लाह इनको जलील कर रहा है, हर दिन अल्लाह इनको रुसवा कर रहा है। और आज इस पस्ती पे गिर गए हैं कि इन्होंने वो काम किया है कि इंसानी तारीख, इस्लामिक हिस्ट्री छोड़ दें, इंसानी तारीख में आप यहूदियों का, ईसाइयों का, एथिस्ट का, बुद्ध मत का, बुद्धिस्ट का, किसी एक की तारीख, पूरी इंसानी तारीख हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक की, ये जो इन्होंने काम किया ये आपको कहीं पर भी मिसाल नहीं मिलेगी। मतलब इतना घिरा हुआ इन्होंने काम किया। और जो खान साहब की प्रेडिक्शन है, मैं बिल्कुल उसको इंडोर्स करता हूँ कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी और इलेक्शन पीटीआई बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। चित जाए कि ये जितनी मर्जी धांधली करें, ये इलेक्शन हार है। आप ये देख लें कि अगर इनको खौफ ना होता इलेक्शन हारने का, ये बल्ले का निशान ना छीनते, पीटीआई को बैन ना करते, खान साहब के ऊपर ये सारा ना करते, पीटीआई के कैंडिडेट्स के ऊपर। हमने एक रैली की संडे के दिन,
آپ کو پتہ ہے کراچی کے ہمارے ہر کینڈیڈیٹ کے اوپر ATA کے پرچے بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی PTI انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے رزلٹ پہ جیت، اور اس کے بعد بھی انہوں نے گندگی کرنی، کیونکہ ابھی ان کی ذلت پوری نہیں ہوئی ہے، انہوں نے 2-3 مہینے مزید ذلت اور رسوائی کمانی ہے، اور پھر یہ بریک ہوگا میرے خیال میں مئی آنورڈز پاکستان کے۔ اچھا یہ پوچھنا چاہیں گے کہ GB کے اندر PTI کی جو صوبائی کابینہ ہے وہ کب تک اس کا اعلان ہوگا؟ دیکھیں ابھی ہمارے الیکشنز ہونے تھے، انٹرا پارٹی الیکشنز، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس باریک بینی سے PTI کے الیکشنز کو دیکھا جا رہا ہے، اور اتنا اگر یہ پاکستان کے الیکشنز کے اوپر توجہ دیتے تو پاکستان کا یہ حال نہیں ہونا تھا۔ تو اس وقت جو کوشش ایفرٹس ان کی ہیں وہ PTI پہ قبضے کی ہیں کہ ادھر ایک الیکشن کرانا، پھر تمام پولنگ سٹیشنز کو ہائی جیک کرنا، اپنے کچھ مخصوص ٹاؤٹس کو کے ڈاکیومنٹس جمع کرنا اور ان کے کچھ ووٹرز کو صرف الاؤ کرنا، اور زبردستی اس رزلٹ کو ویلڈ ڈکلیئر کرنا اور PTI کو ہائی جیک کرنا۔ تو اسی وجہ سے، اور چونکہ الیکشن میں بھی ہم بزی تھے تو یہ الیکشن تک ہم نے روکا ہوا ہے۔ الیکشن کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے تو پوری پروونشل جو کیبنٹ ہے اس کا پینل بنے گا، اور آگے فردر پھر ڈویژن اور ڈسٹرکٹ بنیں گے۔ خالد قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنے پارٹی کے حوالے سے اور پھر 8 فروری کو جو انتخابات ہونے اس والے سے وفاق کی سطح پر کیا کچھ تیاریاں ہیں، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور پھر گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔